नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला व रब्बिका कस कसम है तेरे रब की ला युमिनूना नहीं वो सब मोमिन हो सकते हत्ता यहाँ तक कि युहक्कीमू का वो आपको फैसला करने वाला मान ले, मुनसिफ मान ले, हाकिम मान ले, फीमा उनमें जो शाजारो इख्तलाफ हुआ है बैनहुम उनके दरमियान। अच्छा, ये नादिश, यहाँ शाजरा जो है, शजर जो है वो तो दरख्त को बोलते हैं। तो शजरा जो है वो इसमें इख्तलाफ का मानी क्यों दिया गया है, ये जरा बता दें इनको। शाहजरा दरख्त को भी कहते हैं, इख्तिलाफ को भी कहते हैं, क्योंकि बेसिकली शजर जो है ना तनावर दरख्त होता है, उसकी शाखें ऊंचाई को गई होती हैं और इर्द गिर्द फैली होती हैं। और जो बाहमी इख्तलाफात होते हैं ना, इख्तलाफात में भी ये कुछ होता है कि इधर उधर जो है ना मामला बिखर जाते हैं, कुछ बढ़ जाते हैं, कुछ कम हो जाते हैं। तो इसलिए शाहजरा इन दोनों मानों में आता है। और यहाँ पर जो हमारा बेसिकली पीछे टॉपिक चल रहा है उस लिहाज से यहाँ शाहजरा का मतलब जो है ना वो इख्तलाफ आया है। यानी आप देखें ना कि दरख्त हो, दरख्त तनावर दरख्त हो और उसकी शाखें जो है वो फैली भी हों और आपस में घुसी हुई होती हैं, आपस में उलझी हुई होती हैं। ठीक है, तो ये शाहजरा का मतलब यहाँ पर वो है कि उलझाओ अगर आ जाए, ठीक है, अगर कोई उलझाओ आ जाए उनके दरमियान, तो जब नबी अलैहिस्सलाम को हाकिम मानेंगे तब वो मोमिन होंगे। ये अल्लाह ताला ने जो है वो अपनी कसम खाई है, फला व रब्बी का, कि तेरे रब की कसम है। अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम से कि तेरे रब की कसम है कि ये उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाकिम ना मान ले। फीमा शजरा बैनहुम, यानी अपने इख्तलाफात के दरमियान नबी अलैहिस्सलाम को हाकिम ना मान ले, तब तक ये मोमिन नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये सब के लिए है। हम भी जो है उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब नबी अलैहिस्सलाम को तमाम मामलात में अपना हाकिम ना मान ले। तो हाकिम मानने से ये मुराद है, नबी अलैहिस्सलाम जो है वो तो दुनिया पे नहीं है। तो अब जो है वो क्या किया जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें तो हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तो हैं। अगर हम जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के पैरेलल अपने इमाम की बात करेंगे, अपने अबो अजदाद की बात करेंगे, तो हम जो है वो मोमिन नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कसम खाई है। ठीक है, और जो है ना एक और इस जो है ना हदीस एक सुन लें कि सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम को हाकिम अगर मानेंगे तो हमारा जो है वो वाहिद हल जो है इख्तलाफात का यही है। ठीक है, सैयदना उर्वा बिन जुबैर रवायत करते हैं, हजरत जुबैर के ये बेटे हैं। वो कहते हैं कि जुबैर जो कि मेरे वालिद थे और एक अंसारी, अंसारी में हिरा में वाक़या पानी की नाली पर झगड़ा हो गया। हिरा एक मुकाम है, ठीक है, मदीना में। तो अंसारी और हज़रत जुबैर जो है वो उनके दरमियान जो है वो पानी की नाली पर झगड़ा हो गया। हज़रत जुबैर का आपको पता ना कि हज़रत जुबैर कौन थे। हज़रत जुबैर जो है ना नबी अलैहिस्सलाम के कज़न थे, फूफी के बेटे थे हज़रत जुबैर, नबी अलैहिस्सलाम के कज़न थे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न हज़रत जुबैर और एक अंसारी जो कि मदीने के रायशी थे, उनके दरमियान झगड़ा हो गया। और एक नाली के दरमियान झगड़ा हुआ, पानी की नाली। और वो पानी की नाली जो है ना हजरत जुबैर के इलाके से गुजरती थी, यानी उनके घर में से शायद गुजरती थी या घर के बाहर से गुजरती थी, जो भी घर में से गुजर के जो है वो पानी की नाली जो है ना फिर हमसाये की तरफ जाती थी, हमसाये के बाग में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो हजरत जुबैर को कहा कि तुम अपने दरख्तों को पानी पिलाओ, फिर उसे अपने हमसाये के बाग में जाने दो। यानी हजरत जुबैर के खेतों में से गुजर के, हजरत जुबैर के बाग में से गुजर के फिर हमसाये के बाग में वो पानी की नाली या खाल जाती थी। तो झगड़ा हो गया दोनों के दरमियान। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हजरत जुबैर को कि जुबैर तुम जो है ना अपने खेतों को, दरख्तों को पानी दे दो, फिर पानी को जाने दो आगे, ताकि तुम्हारा हमसाया भी जो है ना पानी से मुस्तफीद हो सके। ठीक है, अच्छा, अब इसमें होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि जुबैर के पास ये हक हासिल था कि वो पानी को जो है वो स्टोर कर लें, क्योंकि पहले तो उनकी तरफ आ रहा है ना पानी। ठीक है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो फैसला दिया इस तरह कि दोनों को जो है वो मसला हल हो जाए। अच्छा, जब ये बात सुनी ना अंसारी ने, तो अंसारी कहने लगा क्यों नहीं आप आखिर जुबैर आपके फूफी का बेटा जो हुआ। ठीक है, तो ये सुन के ना नबी अलैहिस्सलाम का रंग मुतगय्यर हो गया, रंग बदल गया चेहरे का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबैर को कहा, जुबैर अपने खेत को पानी पिलाओ और जब तक पानी मुंडेरों तक ना पहुंच जाए इसके लिए पानी ना छोड़ना। असल फैसला तो ये था कि पानी स्टोर करो, उसके बाद जो है वो जो फालतू पानी है आगे जाने दो। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फैसला नहीं दिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चले दोनों का मसला हल हो जाए। तो लेकिन जब अंसारी ने ये बात की तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अंसारी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा दिलाया। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुबैर को उनका पूरा हक दिला दिया।
تو زبیر کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت اسی مقدمے میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام معاملات میں، اختلافی معاملات میں، ہم اپنا حاکم تسلیم نہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر ہمارے یہاں جو ہے وہ ائمہ کرام جو ہے وہ 4 اسکول آف تھاٹ ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ایک جو ہے وہ حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ کو ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسرے جو ہے وہ شافی ہیں، حضرت امام شافی کو ماننے والے۔ تیسرے جو ہے وہ مالکی ہیں، امام مالک کو ماننے والے۔ چوتھے جو ہیں وہ حنبلی ہیں، امام احمد بن حنبل کو ماننے والے۔ یہ 4 فقہ ہیں، اور اگر 5ویں فقہ شامل کر لیا جائے تو وہ فقہ جعفریہ شیعوں کی فقہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہوتا یہاں پر آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ جو حنفی لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے بس امام ابو حنیفہ نے جو بات کہہ دی ہے نا بس اسی پر آپ نے عمل پیرا ہونا ہے، کسی اور امام کی بات نہیں ماننی۔ اسی طرح مالکی، حنبلی اور شافی بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے اپنے امام کی بات ماننی اور کسی امام کی بات نہیں ماننی۔ لیکن جب اختلاف ہو جائے تو پھر کس کی بات ماننی چاہیے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اللہ معاملہ، کی۔ ہاں، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف معاملہ لٹا دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جب جو ہے نا نماز میں قرات ہو رہی ہو تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، جبکہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو، امام کے پیچھے پڑھ لیا کرو، ٹھیک ہے؟ قرآن میں ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ قرآن کے یہ الفاظ ہیں جس کا میں نے ترجمہ آپ کو بیان کیا، ٹھیک ہے؟ لیکن قرآن کس پر نازل ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح بھی بتا دی کہ ٹھیک ہے قرآن جب پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو لیکن سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ اب امام ابو حنیفہ اس بات کے قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بھائی سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی۔ اب باقی جو 3 ائمہ ہیں، 3 امام ہیں، وہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، ایک امام کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب یہ باہمی اختلاف ہو گیا نا، اب باہمی اختلاف کا حل ہم نے کہاں سے تلاش کرنا ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو، اختلاف ختم ہو گیا۔ لیکن یہاں پھر بھی اختلاف کرتے ہیں، نہیں نہیں ہم نے کسی اور امام کی بات ماننی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر یہ کہا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاکم مانیں گے تو ہمارے مسائل جو ہے وہ حل ہوں گے، یاد رکھیے گا۔ ثم پھر لا نہیں یجد وہ سب پائیں فی انفسہم اپنے نفسوں میں، اپنے دلوں میں، حرجن کوئی حرج، تنگی، مما اس سے جو قضیت آپ نے فیصلہ کر دیا، قاضی جیسے ہوتا ہے، وَيُسَلِّمُ اور سر تسلیم خم کر لیں، و تسلیما مکمل تسلیم کرنا۔ اچھا، اب جو ہے نا آیت پوری یہ ہے کہ جب تک آپ کو اختلافات میں حاکم نہ مان لیں، اور صرف حاکم ماننا نہیں ہوتا کہ بھئی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم مان لیا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں، اس کے بعد اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کوئی دے دیا اور ہم نے اپنے دل میں تنگی محسوس کی نا تو پھر بھی ہم مومن نہیں ہیں۔ اگلی آیت، یہ آیت کا اگلا ٹکڑا کہہ رہا ہے پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا اس میں اگر ہم اپنے دلوں میں تنگی محسوس کریں گے تو مومن نہیں ہے۔ ہم نے تنگی بھی محسوس نہیں کرنی اور سر تسلیم خم کر دینا ہے، فرما بردار بن جانا ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کر دیا وہ ٹھیک کر دیا۔ یہ پچھلی آیات کا جو ہے نا وہ یہ کلائمیکس تھا، لیکن ابھی ٹاپک سٹل ابھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ٹاپک وہی ہے جو پیچھے جو ہے ہم نے پڑھا کہ اس طرح جو ہے وہ فیصلہ کروایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے؟ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا اور جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کی طرف جو ہے معاملہ لے کے جایا گیا، تو حضرت عمر فاروق نے جو ہے وہ گردن اڑا دی اس شخص کی، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر فاروق جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا دیا، میرے پاس اگر فیصلہ کروانے آؤ گے تو پھر میرا یہ فیصلہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ولو اور اگر انا کتبنا بے شک ہم فرض کر دیتے، واجب کر دیتے، لکھ دیتے، علیہم ان پر، انقتلوا یہ کہ وہ سب قتل کریں، انفسکم اپنے آپ کو، اب اخرجوا یا تم سب نکل جاؤ، من دیارکم اپنے گھروں سے، ما فعلوا نہ وہ سب کرتے اسے، الا قلیل مگر تھوڑے سے، منہم ان میں سے۔ اچھا دیکھیں جو ہے نا اسلام جو ہمارے پاس آیا، اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی یہ چند مخصوص لوگوں کے لیے نہیں ہے، یعنی صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو بہت ہی زیادہ نیک اور متقی پرہیزگار ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ساری سوسائٹی کے لیے ہے، سارے معاشرے کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اب معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ بہت زیادہ ایمان والے ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے ایمان والے ہوتے ہیں، کچھ درمیانی ایمان والے ہوتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں جنگ بدر کے موقع پر کیا ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا مدینے میں یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیق بھی لڑ رہے تھے، اور قریش مکہ کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا تھا، کیا نام تھا ان کا؟
ہاں کے نیچے آئے تھے. ہاں دیکھیں جنگ بدر کے موقع پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق تھے اور قریش مکہ کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ لڑ رہے تھے. پھر جب حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے بھی مسلمان ہو گئے نا، تو بیٹے نے پتا حضرت ابو بکر صدیق کو کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ابا جان بدر کے موقع پر نا آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے. میں نے کہا کہ نہیں یہ میرا باپ ہے، میں نے تلوار نہیں چلائی. تو حضرت ابو بکر صدیق نے پتا کیا کہا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ بیٹے اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم میری تلوار کے نیچے نہیں آ گئے. اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے نا تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا، کیونکہ تم مسلمان نہیں تھے. تو یہاں وہ مراد ہے انقتلوا انفسکم، کہ اگر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہم پر، واجب کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کرو، یعنی اپنے نافرمانوں کو قتل کرو. آپ کو یاد ہے وہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، جب انہوں نے جو ہے وہ بچڑے کی پرستش کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دیا تھا کہ اپنی جانوں کو قتل کرو. یعنی جنہوں نے پرستش کی تھی ان کو قتل کرنے والے کون تھے؟ ان کے اپنے ہی رشتہ دار تھے. ٹھیک ہے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ بدر میں جو قیدی جو ہے نا وہ پکڑے گئے تھے تو مشورہ کیا گیا تھا ان قیدیوں کو کیا کیا جائے. تو حضرت عمر فاروق نے جو ہے وہ مشورہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول جو میرے رشتہ دار ہیں نا وہ میرے حوالے کریں، میں ان کی گردنیں اڑا دوں. جو ابو بکر کے رشتہ دار ہیں وہ ابو بکر کے حوالے کریں، ابو بکر ان کی گردنیں اڑا دیں. تو اتنا جو ہے نا اب یہ، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا، کیونکہ یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرض نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا، اگر ہم فرض کر دیتے ہیں نا اس طرح کہ اپنی جانوں کو قتل کرو. اصل میں ہوا یہ تھا کہ بیسیکلی جو ہے نا یہ شروع کی آیات ہے، جب جو ہے نا مدینے میں ابھی نبی علیہ السلام تشریف لائے تھے تو یہ اس موقع کی آیات جو ہے وہ مفسرین کہتے ہیں یہ اس موقع کی آیات لگ رہی ہیں، کیونکہ نا کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے کہ بھئی یہ بھی مسلمان ہو گئے تو ہمیں بھی مسلمان ہو جانا چاہیے. لیکن چونکہ وہ دیکھا دیکھی مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے اپنی دوستیاں نہیں چھوڑی. کن کے ساتھ؟ منافقین کے ساتھ. کن کے ساتھ؟ یہودیوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ لکھ دیتے نا کہ ایک جو ایسے جو لوگ ہیں جنہوں نے دوستیاں نہیں چھوڑی، جیسے کہ ابھی ہم نے پیچھے پڑا منافق کا واقعہ جس کا جو ہے وہ حضرت عمر فاروق نے سر قلم کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم پر لکھ دیتے نا کہ آپس میں اس طرح قتل کرو، یا اخرجوا من دیارکم، اپنے گھروں سے نکل جاؤ. اپنے گھروں سے نکلنے سے کیا مراد ہے؟ کہ پچھلے سارے رشتے ناطے توڑ دو اور صرف مسلمان بن کے رہو. تو کرتے لوگ ایسا، لیکن سارے نہ کرتے، تھوڑے لوگ کرتے. ٹھیک ہے. تو تھوڑے لوگوں کے لیے تو قرآن نہیں آیا. ٹھیک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ واجب نہیں کیا. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا یہاں پر ہے، اگر ہم واجب کر دیتے ٹھیک ہے تو پھر تھوڑے لوگ ایسا کرتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس آیت کا مفہوم سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو زوم پہ جو بیٹھے ہوئے؟ جی سر. ہاں. تو یہ آیت پڑھنے میں آسان ہے لیکن سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہے. ٹھیک ہے. تو تھوڑے سے لوگ ایسا کرتے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ وَلَوْ أَنَّهُمْ اگر بے شک وہ فعال وہ سب کر لیتے ما یوعظون جو نصیحت کی جاتی ہے بھی اس کی، لکان البتہ ہوتا خیرن بہتر لہم ان کے لیے، و اشد اور زیادہ مضبوط تثبیتہ ثابت کرنے کے لحاظ سے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو نصیحتیں کی ہیں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جو وعظ و نصیحت کرتے ہیں وہ اس کے مطابق اگر اپنی زندگی گزاریں تو ان کے لیے بہتر ہے اور ثابت قدمی کے لحاظ سے بھی زیادہ مضبوط ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ اپنے رشتہ داروں کو اپنی جانوں کو قتل کرو. ٹھیک ہے. لیکن جو وعظ و نصیحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے یا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اتارا تھا اس کے مطابق اگر اپنی زندگی بسر کرتے ان کے لیے بہتر ہوتا. وہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم مان لیتے ہر معاملے میں. ٹھیک ہے. تو ان کے لیے بہتر ہوتا. فَإِذَنْ اور تب آتَيْنَاهُمْ ضرور ہم دیتے انہیں من لدنا اپنی طرف سے اجرا عظیما بہت بڑا اجر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے طرف سے ان کو بہت بڑا اجر دیتے ہیں. یہاں پر لفظ جو ہے وہ منا استعمال نہیں ہوا. منا کا مطلب یہ اپنی طرف سے ہے. من لدنا استعمال ہوا ہے. من لدنا اور منا میں کیا فرق ہے؟ جی باجی نبیلہ، باجی آشی آئی ہوئی آج؟ وی آر مسنگ باجی آشی. سر آئی ہوں. اب بیٹھی ہوئی ماشاءاللہ. باجی آشی من لدنا اور منا میں کیا فرق ہے؟ منا سر ہم سے، من لدنا ہماری اپنی طرف سے. پتہ نہیں سر، سمجھ نہیں آئی. جی حاضر بتاؤ اونچی بات ہے. سر یہ اللہ کی طرف سے منا بھی ہماری طرف سے ہے، من لدنا بھی ہماری طرف سے ہے. ٹھیک ہے. دونوں اللہ کی طرف سے جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اپنی طرف سے. اگر منا آتا تو پھر بھی اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے. اب من لدنا آ گیا تو اس کا مطلب بھی اپنی طرف سے ہے.
جیسے اگر میں کسی کو بک دوں گی اونچی وہ آواز سے، ٹیبل کے اوپر پڑی ہوگی اگر book- ٹیبل یہ مثال دیکھیں، میں خزانے کی بات کریں، دیکھیں اگر تو سر یہ ضرور دینے سے تو نہیں ہے جیسے من دیکھیں، لدنا؟ ہاں باجی دیکھیں، منا وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر عام چیز دے دی جائے. منا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منا میری طرف سے، یعنی کوئی عام چیز. ملا دنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے خاص خزانوں میں سے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس طرح کرتے جیسے ان کو بات و نصیحت کی گئی ہے ویسے زندگی گزارتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے خاص خزانوں سے بہت بڑا اجر ان کو دیتے. تو منا اور ملا دنا کا فرق جو ہے یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک منا ہے، عام ہے اور ملا دنا خاص ہے. ہاں منا عام ہے اور ملا دنا خاص ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آگے، اگر وہ اس طرح کرتے تو ہم کیا کرتے ان کے ساتھ؟ والا ہدیناہم، اور ضرور ہم ہدایت دیتے انہیں، رہنمائی کرتے ان کی صراط مستقیمہ، سیدھے راستے کی طرف، استقامت والے راستے کی طرف. تو ہم جو ہے وہ اگر اس طرح کرتے تو ہم جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے. کس طرح کرتے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے وعد و نصیحت کی ہے اس کے مطابق اگر ہم زندگی بسر کرتے. تو سورہ فاتحہ تو آپ کو یاد ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، کیا ہے اس کا مطلب؟ دکھا ہمیں سیدھا راستہ. So this is a straight path, this is the کیا کہیں گے اس کو، righteous path. یہ سیدھا راستہ ہے. کون سا سیدھا راستہ ہے؟ کہ جیسے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے نصیحت کی ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کے رسول کو اپنے تمام اختلافات میں حاکم مان لینا، یہ ہے سیدھا راستہ. ہم دعا مانگتے ہیں نا یا اللہ سن سیدھا راستہ بہا دے، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اردو بولتے بولتے پنجابی میں جو ہے وہ یو ٹرن لینا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اینی ہاؤ، تو یہ ہے سیدھا راستہ. اور پھر آگے کیا مانگتے ہیں ہم؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، کیا مطلب اس کا؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تو نے انعام کیا. اب ان لوگوں کا راستہ وہ لوگ کون ہیں وہ بھی ذرا سن لیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی، والرسول، رسول کی، فَأُولَٰئِکَ، پس یہی لوگ ہیں، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، انعم اللہ، جن پر انعام کیا ہے، علیہم، ان پر. یعنی جو اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا. ہم مانگتے ہیں نا ہر نماز میں، ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، فجر کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس میں بھی جو ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ٹھیک ہے، 2 رکعتوں میں، پھر فجر کی فرض میں، پھر ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، ہر نماز میں جو ہے ہم پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ سن سیدھا رستہ بہا دے، یا اللہ انہاں لوگوں کا رستہ جنہاں سے تو انعام کیتا ہے. ٹھیک ہے، اب انعام جو ہے وہ کس پر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ ٹھیک ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کی معیت عطا کر دیں گے، ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ساتھ عطا کر دیں گے جن پر اللہ نے انعام کیا. وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں وہ بھی سن لے ذرا. من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، صدیقین میں سے یعنی سچے لوگ، والشہداء، اور شہداء، والصالحین، اور نیک لوگوں میں سے، وحسن، اور بہت خوب ہیں، اولئک، یہی لوگ ہیں رفیقہ، رفاقت کے لحاظ سے. یعنی جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا نا وہ نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور یہ لوگ جو ہے وہ رفاقت کے لحاظ سے بیسٹ ہیں، دی بیسٹ ہیں، بہت خوب ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب جو ہے ان میں سے جو ٹاپ آف دا لسٹ ہیں وہ کون ہیں؟ نبی. اور جو سب سے آخر پر ہیں وہ کون ہیں؟ صالحین. یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، اچھا اب جو ہے وہ ان کی تھوڑی سی ڈیفینیشن سن لیں. نبی کا تو آپ کو پتا ہے کہ نبی جو ہے وہ افضل ترین بندہ ہے. اب نبی کے منصب پر کوئی نہیں جا سکتا کیونکہ خاتم النبیین نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ چکے ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ہاں البتہ جو ہے ہم کوشش کر کے جو ہے وہ نیچے سے میں چلوں گا، صالحین بن سکتے ہیں، مزید کوشش کریں گے شہداء بن سکتے ہیں، مزید کوشش کریں گے صدیقین بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نبی کے بعد جو ہے وہ سب سے بڑا رتبہ جو ہے وہ صدیقین کا ہوتا ہے، اور حضرت ابو بکر جو ہے وہ صدیق ہیں. یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، صدیق سے مراد ایسا شخص ہے جو اپنے ہر معاملے میں سچ حق کا ساتھ دینے والا ہو، ہمیشہ سچ بات کرنے والا ہو، حق کی فوراً گواہی دینے والا ہو، اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے والے ہو. شہید کا بنیادی معنی جو ہے وہ گواہ ہے. تو ایسا شخص جو اپنی جان دے کے گواہ بنا دے، یا اللہ اے جان ہی میرے کو ہوگی، یا اللہ یہ آپ کی راہ میں نے قربان کر دی، میں گواہ بن گیا، یا اللہ یہ میں نے گواہی دے دی کہ میں مومنین میں سے ہوں. اور ٹھیک ہے، اور صالحین جو ہیں، صالح سے مراد ایسا نیک آدمی ہے جس کے ہر عمل اور ہر حرکت سے اس کی نیکی ظاہر ہوتی ہو اور اپنی پوری زندگی میں نیک رویہ رکھتا ہو.
याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना एक और हदीस सुन ले, टाइम कम है, कि एक दफा जो है ना सैयदना अंस कहते हैं कि एक दफा मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर निकल रहे थे, दरवाजे में हमें एक आदमी मिला और कहने लगा कि अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तूने क़यामत के लिए कुछ तैयारी कर रखी है। वो शर्मिंदा सा हो गया, कहने लगा कि अल्लाह के रसूल मैंने तो कुछ लंबे चौड़े रोजे रखे हैं, ना ही नमाज पढ़ी है इतनी लंबी चौड़ी, ना ही ज्यादा लंबा चौड़ा सदका दिया है, अलबत्ता ये बात जरूर है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है। हज़रत आयशा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी को उसके मर्ज में इख्तियार दिया जाता है, चाहे तो वो दुनिया में रहे, चाहे तो आखिरत को पसंद करे। जब मर्ज आता है ना किसी नबी पर, मौत का मर्ज आता है, हर नबी को जो है वो इख्तियार मिलता है कि दुनिया पे रहना है कि आखिरत में जाना है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मर्जुल मौत में सख्त दचका लगा, तो मैंने सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाई वस्सालिहीना व हसुन उलाइका रफीका। हज़रत आयशा कहती मैं समझ गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो आखिरत के लिए जो है वो चुन लिया अपने आप को। तो इसके बाद जो है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंतकाल कर गए, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा ये रुतबे ऐसे नहीं मिलेंगे, बल्कि ये रुतबे कैसे मिलेंगे, मेहनत से नहीं मिलेंगे। मेहनत तो होगी, लेकिन होगा क्या, अल्लाह का फजल। ज़ालिकल फज़लु मिनल्लाह, ये अल्लाह का फजल होगा, और वकफ़ा बिल्लाहि अलीमा, अल्लाह ताला खूब काफी है जानने वाला। ये अल्लाह का